आदाब। तारीख के पन्नों से जब हम गुजरते हैं ना, तो कुछ दास्तानें सीधा दिल में उतर जाती हैं। 1857 का गदर एक ऐसा ही तूफान था। बिल्कुल। और लखनवी तहजीब और अवाधे रिवायतों की बात करें तो वो मंजर और भी जज्बाती हो जाता है। वाकई, जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ अवध के बादशाह का अता किया हुआ 1 लाख रुपए की कीमत का सोने का हुक्का है जो बलवाइयों के हाथों लुट रहा है, हमेशा के लिए गुम हो रहा है। जी। और दूसरी तरफ एक जंग खाई हुई लोहे की तलवार है जिसने उस दिन अपनी हवेली को बचाने के लिए सैकड़ों का मुकाबला किया था। सुभान अल्लाह। और हैरत की बात यह है ना कि वो सोने का हुक्का तो तारीख के पन्नों में कहीं गर्क हो गया। बेशक, लेकिन वो जंग खाई हुई तलवार आज, मतलब 150 साल बाद भी मुहर्रम के जुलूस में पूरी शान और शौकत के साथ चमक रही है। ये वाकई एक बहुत ही गहरा तजाद है। माजी के उन झरोकों से जब हम देखते हैं तो वो महज गुजरे हुए वक्त की कहानियां नहीं लगती, बल्कि बाकायदा इंसान के वजूद और उसकी बका की कशमकश नजर आती है। बजा फरमाया आपने। और इस इल्मी नशिस्त में, जिसे एक डीप डाइव या मुताले का गहरा सफ़र कहा जाता है, आज हम यही देखेंगे कि जब तारीख करवट लेती है तो दौलत क्यों मिट जाती है और रिवायतें क्यों जिंदा रहती हैं। जी। और इसी कशमकश को समझने के लिए जरा पिछले मुताले यानी 13वें हिस्से की तरफ पलट कर देखते हैं। बिल्कुल, जहां हमने मीर सैयद गुलाम इमाम रिजवी, जिन्हें प्यार से पंजू कहा जाता था, उनके खानदान, उनकी अहलिया बीबी नेमत और मुंशी गुलाम रजा के साथ उनके गहरे और निहायत खूबसूरत रिश्तों का खाका खींचा था। वो जो एक अकीदत और मोहब्बत का माहौल था ना, वाकई बेमिसाल था। लेकिन देखिए, उस खूबसूरत माजी के साथ आज का एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू भी जुड़ा हुआ है। वो बागे गेसवारा, जिसे गुलचका भी कहा जाता था। जी जी, जिसे मीर गुलाम इमाम ने बड़ी मेहनत और लगन से लगवाया था। वाकई, उन्होंने उसे कितनी शिद्दत और पसीने से सींचा था। लेकिन आज की हकीकत क्या है? उसी खानदान के हिस्सेदार, उनके अपने वारिस, उस बाग को चालाक कब्जा माफिया के हाथों में जाने दे रहे हैं। ये बहुत तकलीफ दे बात है। मुसन्निफ की वो तल्ख बात जहन से नहीं निकलती कि आज के ये वारिस किसी लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर बनकर रह गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जो सिर्फ नफा और नुकसान का हिसाब लगाते हैं। मतलब तन बेतकदीर और हर चे आयत गनीमत अस्त, यानी जो मिल गया उसी पर सब्र कर लिया, कोई जद्दोजहद नहीं। दर हकीकत ये बेहिस्सी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का खोना नहीं है, ये अपनी पहचान से कट जाने का अलमिया है। वाकई, जब इंसान अपनी तारीख और अपने अजदाद की मेहनत को समझना छोड़ देता है तो विरासत महज एक प्रॉपर्टी बनकर रह जाती है। और प्रॉपर्टी तो भाई कोई भी खरीद या छीन सकता है। क्या कहने, बहुत गहरी बात कही आपने। विरासत को बचाने के लिए एक खास तरह की गैरत, एक जज्बाती वाबस्तगी चाहिए होती है, जो आज के दौर में कमी नजर आती है। बेशक। और इसी बात से आज के इस मुताले का मकसद वाज़ेह होता है। आज हम उसी अजीम खानदान की, उस अजीम दरख्त की 2 बड़ी शाखों की जिंदगियों के पन्ने पलटेंगे। यानी मीर गुलाम इमाम के 2 बड़े बेटे, मुंशी सैयद मोहम्मद हसन और मीर सैयद हसन। जी जनाब। इन दोनों भाइयों की जिंदगी का मुताला दरअसल कॉलोनियल इंडिया में एक शरीफ खानदान की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को समझने जैसा है, खतरात को बांटने की एक बेहतरीन हिकमत अमली। वो कैसे? देखिए, मैं इस खानदान को एक ऐसे कदीम दरख्त से तशबीह दूंगा जिसकी एक शाख आसमान की वसअतों को छू रही थी, यानी इल्म और मुलाजमत के मैदान में, और एक भाई जो तलवार थामता है, जमीन और जड़ों की हिफाजत के लिए घर पर रुकता है। बिल्कुल, एक शाख जमीन से मजबूती से जुड़ी थी। लेकिन यहाँ एक बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जरा गौर फरमाएं कि एक ही घर में, एक ही बाप की तरबियत में पलने वाले ये 2 भाई अपनी तासीर और मिजाज में इतने अलग कैसे हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? देखिए, ये महज इत्तेफाक नहीं था। ये उस दौर के शरीफ खानदानों का एक आगोशित उसूल था, एक अनस्पोकन रूल। अच्छा। जी। इसे आप खानदान के मुस्तकबिल को महफूज करने की एक निहायत सोची समझी तरकीब कह सकते हैं। जब अंग्रेजों का निजाम फैल रहा था ना, तो पुरानी रियासतें और जमींदारियां खतरे में थीं। सही बात है। ऐसे में एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना अक्लमंदी नहीं थी। इसलिए एक बेटे को नई दुनिया के तौर तरीके सीखने, सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए बाहर भेजा जाता था।
اور وہ تھے منشی سید محمد حسن۔ بالکل، لیکن ساتھ ہی کوئی تو ایسا چاہیے تھا جو گھر کے آنگن، باغات اور زمینداری کی دیکھ بھال کرے، کیونکہ زمین ہی ان کی اصل طاقت اور پہچان تھی۔ تو اگر ہم بڑے بیٹے منشی سید محمد حسن کی بات کریں، جن کی پیدائش 1806 عیسوی میں ہوئی، وہ مکمل طور پر قلم اور دانش کے سپاہی تھے۔ جی، عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ واقعی، اور ان کی اسی علمی قابلیت کی وجہ سے انہیں انگریزی فوج میں منشی کے عہدے پر ملازمت ملی۔ ان کا سفر نصیر آباد، اجمیر، لدھیانہ اور راجپوتانہ کی مختلف چھاونیوں یعنی ملٹری کینٹونمنٹس تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن رکیے، یہیں پر مجھے ایک بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ کیسا تضاد؟ تضاد یہ کہ انگریزی فوج کی چھاونی کا ماحول کتنا خشک، سخت اور ضابطوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک قواعد، ملٹری ڈسپلن اور ایک نہایتی روکھا سا ماحول۔ جی بالکل، اور مصنف بتاتے ہیں کہ منشی محمد حسن کے پاس نایاب کتابوں کا ایک ذاتی کتب خانہ تھا، شاہی فرامین موجود تھے، اور وہ چھاونی کے اس ماحول میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے ان نایاب کتابوں کی نقل تیار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص دن بھر چھاونی کی خاک چھان رہا ہے، وہ شام کو بیٹھ کر فارسی اور عربی کی کتابوں کی نقل کیسے کر رہا ہے؟ کیا یہ ایک طرح کا اسکیپزم یعنی حقیقت سے بھاگنے کا طریقہ نہیں تھا؟ اسے اسکیپزم کہنا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کے میکینزم کو سمجھیں تو یہ دراصل ایک کلچرل سروائیول کٹ تھی۔ کلچرل سروائیول کٹ؟ ذرا اسے تفصیل سے بتائیں۔ ذرا اس دور کا تصور کیجئے۔ پرنٹنگ پریس ہر جگہ دستیاب نہیں تھے، کتابیں نہایت قیمتی اور نایاب ہوتی تھیں۔ محمد حسن ایک ایسی دنیا میں ملازمت کر رہے تھے جو ان کے تہذیبی مزاج سے بالکل مختلف تھی۔ جی، انگریزی افسر، مشینری جیسا نظام۔ بالکل، اس سخت اور بیگانے ماحول میں رات کے وقت چراغ کی مدھم روشنی میں کسی فارسی یا عربی نسخے کو اپنے ہاتھ سے نقل کرنا دراصل اپنی روح کو زندہ رکھنے کی ایک کوشش تھی۔ کیا کہنے؟ وہ محض کاغذ کالے نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی تہذیب، اپنے علم اور اپنی پہچان کو اس اجنبی ماحول میں محفوظ کر رہے تھے۔ بہت خوب، یعنی وہ ایک طرح کا ٹائم کیپسول بنا رہے تھے۔ یہ بات اب سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتابیں ان کے لیے صرف پڑھنے کا مواد نہیں تھیں، بلکہ ایک پل تھیں جو انہیں ان کے لکھنوی اور آبادی مزاج سے جوڑے رکھتی تھیں۔ بے شک، اور یہ جڑاؤ صرف کتابوں تک محدود نہیں تھا۔ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی چھاونیوں سے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے لیے انواع و اقسام کے تحفے، کپڑے اور جوتے بھیجا کرتے تھے۔ جی، نصیر آباد میں ان کی 3 بہنیں بی بی بچاون، بی بی کنیز بطول اور بی بی رہتن بیاہی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ماموں سے بھی بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ اور ایک نہایت دلچسپ بات بتاؤ، وہ اپنے والد کو ہمیشہ فارسی زبان میں خط لکھتے تھے۔ واقعی، اور یہ فارسی میں خط لکھنا بھئی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ صرف حال چال پوچھنے کا ذریعہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اس دور میں خاص طور پر جب انگریزی زبان اور طور طریقے آہستہ آہستہ معاشرے پر حاوی ہو رہے تھے، اپنے والد سے فارسی میں خطاب کرنا ایک ادب، ایک احترام اور ایک تہذیبی فخر کی علامت تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم چاہے انگریزی فوج میں کام کرتے ہوں، لیکن ہماری جڑیں، ہمارا شجرہ اور ہمارا علمی رتبہ آج بھی اسی کلاسیکی روایت سے جڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسی بات پر ایک گہری تکلیف بھی ہوتی ہے۔ وہ عظیم کتب خانہ، وہ شاہی فرامین، وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، آج وہ سب تلف ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہے، وقت کی گرد نے اس علمی خزانے کو نگل لیا۔ میں تو کہوں گا کہ یہ کسی چھوٹے کتب خانہ اسکندریہ کے اجڑنے جیسا ہے۔ یہ صرف ایک خاندان کا نقصان نہیں ہے، یہ ایک پوری تاریخ کا مٹ جانا ہے۔ واقعی۔ خیر، علم اور قلم کی اس دنیا سے اب اگر ہم زمین کی حقیقتوں کی طرف آئیں، جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ ڈائیورسیفیکیشن آف رسک کے تحت اگر ایک بھائی باہر گیا تو گھر کی زمین اور حویلی بچانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو رکنا تھا۔ جی، اور یہ ذمہ داری اٹھائی منجلے بھائی میر سید حسن رضوی نے۔ جی، میر سید حسن، جن کی پیدائش 1809 عیسوی میں ہوئی۔ اگر بڑے بھائی محمد حسن دماغ اور قلم کی نمائندگی کرتے تھے تو سید حسن جسمانی طاقت، زمین اور بہادری کے پیکر تھے۔ جی، مصنف کے مطابق وہ بہت فربا، صحت مند اور مضبوط بدن کے انسان تھے۔ بالکل، ان کی تعلیم نہایت معمولی تھی، لیکن وہ تلوار بازی میں یکتا تھے۔
انہوں نے کوئی سرکاری ملازمت نہیں کی، بلکہ زمینداری، باغات اور سنتھلی کی حویلی کی دیکھ بھال کا ذمہ پوری طرح اپنے کاندھوں پر لے لیا۔ لیکن یہاں مجھے ان کے طریقہ کار پر ایک سوال اٹھانا ہے۔ جب 1857 کا غدر ہوا، جو کہ تاریخ کا وہ زلزلہ تھا جس نے پوری سلطنت اودھ کی بنیادیں ہلا دی تھیں، جی، قانون اور نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ بلویوں کی ایک بڑی بھیڑ حویلی کو لوٹنے کے ارادے سے آئی۔ اس وقت میر سید حسن نے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ تلوار نکالی اور اس انینترت بھیڑ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ ان کی جوامردی تھی۔ جوامردی تو تھی، لیکن ایک عام ذہنیت سے دیکھا جائے تو ایک پاگل خونخوار بھیڑ کے سامنے چند ساتھیوں اور ایک تلوار کے ساتھ کھڑا ہونا کیا ایک بے وقوفی نہیں تھی؟ اچھا، مطلب کیا زیادہ عقل مندی اس میں نہیں تھی کہ وہ اپنی جان بچا کر کہیں نکل جاتے؟ حویلی تو اینٹ گاڑے کی ہوتی ہے، جان زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سوال آج کے دور کی سوچ کے حساب سے بالکل لازمی ہے۔ آج ہم ہر چیز کو محض مالی نقصان یا کیلکولیٹڈ رسک کے پیمانے پر تولتے ہیں۔ جی، لیکن 1857 کے اس زمیندار کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک زمیندار کے لیے اس کی حویلی صرف اینٹ پتھر کا ڈھانچہ نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ وہ حویلی پورے علاقے میں اس خاندان کی آبرو، ان کے رتبے اور ان کی ریاست کا مرکز ہوتی ہے۔ اگر زمیندار اپنی حویلی چھوڑ کر بھاگ جائے تو وہ صرف ایک عمارت نہیں ہارتا، وہ لوگوں کی نظروں میں اپنا وقار اور وہ مورل اتھارٹی ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے، جس پر اس کی زمینداری قائم ہوتی ہے۔ واقعی بالکل۔ سید حسن کا وہ مزاحمت کرنا، ان کا سینہ سے پر ہونا کوئی بے وقوفی نہیں تھی، وہ اس خاندان کی غیرت کا تقاضا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ بھیڑ کو مکمل طور پر نہیں روک پائیں گے، لیکن مقابلہ کیے بغیر ہار مان لینا ان کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ اور وہ مقابلہ انہوں نے کیا، گو کہ وہ حویلی کو لٹنے سے پوری طرح نہیں بچا سکے، اور اس لوٹ کا ایک واقعہ تو ایسا ہے جو سن کے حیرت ہوتی ہے۔ جی، وہ حقے والا واقعہ۔ جی، مصنف نے لکھا ہے کہ اس حویلی میں میر سید حسن کے چچا منشی غلام حسن کا ایک حقہ رکھا تھا۔ کوئی معمولی حقہ نہیں، اس کی فرش یعنی حقے کا وہ نچلا حصہ جس میں پانی ہوتا ہے، وہ خالص سونے کا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حقہ انہیں خود شاہ اودھ نے عطا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس سونے کی فرش کی قیمت 1,00,000 روپے تھی۔ اندازہ لگائیے 1857 میں 1,00,000 روپے، اور وہ نایاب چیز بلوائیوں کے ہاتھ لگ گئی۔ دیکھیے، یہ 1,00,000 روپے کے حقے کا لٹ جانا کسی بہت بڑی علامت سے کم نہیں ہے۔ وہ حقہ صرف سونے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ وہ شاہ اودھ کے دربار سے وابستگی، اس پرانے نظام کی شان و شوکت اور ایک پورے دور کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کا بلوائیوں کے ہاتھوں لٹ جانا دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ پرانا نظام اب ڈھہ چکا ہے۔ واقعی نوابوں کا، شاہوں کا وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ بالکل، اور ایک نئی اندھی طاقت نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ سید حسن اپنی تلوار سے اس حقے کو، یا کہہ لیں اس پرانے دور کو تو نہیں بچا سکے، لیکن انہوں نے جو بہادری دکھائی وہ تاریخ میں درج ہو گئی۔ بہت خوب۔ اور اسی جگہ ایک نہایت عجیب اتفاق سامنے آتا ہے، بلکہ میں تو اسے تقدیر کا ایک گہرا طنز کہوں گا۔ جس شخص نے اتنی جواں مردی سے خاندان کی حفاظت کی، اپنی جان داؤں پہ لگا دی، ان کی اپنی نسل آگے نہیں بڑھ سکی۔ جی، مصنف کے مطابق میر سید حسن کا صرف ایک بیٹا تھا، سید ابو الحسن، اور ابو الحسن کے آگے صرف 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کے یہاں اولاد نرینہ نہیں تھیں۔ یعنی ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو اس خاندان کے نام اور شجرے کو روایتی طور پر آگے لے جاتا۔ بالکل، اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے سید حسن کا سلسلہ نسب وہیں رک گیا۔ ایک طرح سے ان کا نام آگے لے جانے والا کوئی نہ رہا۔ لیکن اور یہی وہ حق ہے جس سے ہم نے آج کی اس گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ان کا نام بھلے ہی رک گیا ہو، لیکن ان کا کردار زندہ رہا۔ بے شک۔ ان کی وہ زنگ کھائی ہوئی تلوار جس سے انہوں نے 1857 کے غدر میں حویلی کو بچانے کی کوشش کی تھی، وہ تلوار محفوظ رہ گئی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ 1871 سے لے کر آج تک وہ تلوار ہر سال 8ویں محرم کو محلہ ہاشمی کے جلوس میں ذوالجناح کی زینت بنتی ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے نا؟ یہ بات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ دولت، چاہے وہ 1,00,000 روپے کا سونے کا حقہ ہی کیوں نہ ہو، ایک رات میں لٹ سکتی ہے، مٹ سکتی ہے، لیکن جو چیز عقیدت، روایت اور بہادری سے جڑ جاتی ہے، وہ زنگ کھا کر بھی صدیوں کا سفر طے کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ اس مطالعے کا سب سے اہم سبق ہے۔ اس دور کے شریف خاندانوں کا یہ فلسفہ تھا کہ قلم اور شمشیر دونوں کا وجود لازمی ہے۔ بالکل۔ دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے خاندان کو زندہ رکھا۔ اگر محمد حسن کی نقل کی ہوئی کتابیں ایک علمی وراثت تھیں تو سید حسن کی وہ تلوار عزاداری اور مذہبی روایت کا حصہ بن گئی۔ دونوں بھائیوں نے اپنے بالکل مختلف مزاج کے باوجود ایک ہی مقصد پورا کیا، اپنی تہذیب کو محفوظ رکھنا۔ واقعی آج ہم نے ایک ہی آنگن میں پلے دو بھائیوں کی زندگیوں کا نہایت گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ایک نے اپنے علم، ادب اور صلاحیتوں سے سرحدوں اور چھاؤنیوں میں خاندان کا نام روشن کیا، اور اپنے جذبات کو خطوط کے ذریعے زندہ رکھا۔ بالکل، تو دوسرے نے اپنی بہادری اور خون پسینے سے زمین اور حویلی کی آبرو رکھی۔ کوئی بھی خاندان صرف ایک طرح کے مزاج سے نہیں چل سکتا۔ سماج میں جو توازن قائم ہوتا ہے وہ انہی مختلف کرداروں کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ اور یہ توازن ہمیں آگے بھی دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اس خاندان کی کہانی میں ابھی کئی پرتیں باقی ہیں۔ جی، یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس عظیم درخت کی ایک اور نہایت اہم شاخ کا ذکر باقی ہے۔ اگلے مطالعے میں ہم ان دونوں سے چھوٹے بھائی یعنی منشی سید حسین کی زندگی کے پنے پلٹیں گے، جو کہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اور یہ حصہ کسی بھی سسپنس تھرلر سے کم نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ 1857 کے غدر کی اس ہولناک خون ریزی میں جب چاروں طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا، منشی سید حسین کیسے محفوظ رہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب بڑے بڑے زمینداروں کی ریاستیں اجڑ رہی تھیں تو انہوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے نئی زمینیں کیسے خریدی اور جائیداد کیسے بڑھائی۔ ان کا کردار ایک نہایت ہی دور اندیش اور پریکٹیکل انسان کا ہے، جس نے غدر کے بعد کے بدلتے ہوئے حالات کو سمجھا اور خود کو نئے نظام کے مطابق ڈھالا۔ لیکن بھائی، ان کی کہانی کا دوسرا پہلو بے حد دردناک ہے۔ ان کی اکلوتی بیٹی بی بی کلثوم کی زندگی کے وہ پنے جہاں ایک طرف شوہر کی افیم کی لت تھی جس کی وجہ سے زمینیں گروی رکھی جا رہی تھی، افسوس۔ اور دوسری طرف بھری جوانی میں اکلوتے بیٹے کی موت کا جان لیوا صدمہ۔ یہ واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ دولت اور جائیداد انسان کو دنیا کی ہر تکلیف سے نہیں بچا سکتی۔ وہ حصہ اس خاندان کی ایک بالکل نئی اور جذباتی تصویر پیش کرے گا، جو ہمیں زندگی کی کئی تلخ حقیقتوں سے روشناس کرائے گا۔ تو سننے والوں کے لیے اس نہایت دلچسپ اور جذباتی مطالعے کا انتظار کیجیے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، ایک نہایت لازمی اور فخر سے بھرا ہوا اعلان۔ جی فرمائیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس خوبصورت سلسلے کی تخلیق مکمل طور پر ڈاکٹر سید جاوید احمد رضوی صاحب نے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس معتبر اور اہم کتاب یاد رفتگاں کے مصنف سبط احمد قمر جائسی صاحب کے فرزند ہیں۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے نہ صرف اس تاریخ کو محفوظ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے بلکہ اسے عوام تک آسانی سے پہنچانے کے لیے اس پوری کتاب کا ہندی لپی میں ترجمہ بھی کیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو اردو رسم الخط پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں وہ بھی اپنی اس عظیم وراثت سے سیدھے طور پر جڑ سکیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بالکل، یہ ہندی ورژن اور مکمل اردو کتاب یاد رفتگاں اس آڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہیں، وہاں سے اسے بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک نہایت عظیم علمی خدمت ہے۔ ماضی کو حال کی زبان میں منتقل کرنا اور ایک پوری نسل کو اس کی تاریخ سے جوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ ڈاکٹر رضوی صاحب نے اپنے والد کی اس علمی امانت کو بہت ہی خوبصورتی اور ذمہ داری سے نئی نسل تک پہنچایا ہے۔ بجا فرمایا۔ اور اب چلتے چلتے گہرا خیال، ایک فکری جملہ چھوڑتا جا رہا ہوں، اس پر غور کیجیے گا۔ 1857 جیسے تاریخی زلزلے کیسے راتوں رات سلطنتوں اور خاندانوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ واقعی ایک جھٹکے میں وقت پلٹتا ہے اور 1,00,000 روپے کی قیمت کا وہ شاہی سونے کا حقہ لٹ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے۔ مگر اسی حویلی کی ایک معمولی سی لوہے کی زنگ کھائی ہوئی تلوار، جسے شاید کوئی خریدنا بھی پسند نہ کرے، جی، وہ محرم کے جلوس میں ایک عزادار کی پہچان بن کر صدیوں تک زندہ رہتی ہے۔ مادی چیزیں چاہے وہ کتنی ہی قیمتی اور نایاب کیوں نہ ہوں، مٹ جاتی ہیں، لیکن روایتیں، عقیدتیں اور کردار ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے آپ نے۔ آج کی اس علمی نشست میں شرکت کرنے اور اس گہرے مطالعے کا حصہ بننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگلی ملاقات تک
خدا حافظ۔ خدا حافظ۔